अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और प्रोग्राम के इब्तिदा में मेहमानों के तारुफ से पहले जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है, मिडल ईस्ट, यूरोप और जहाँ जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमान ईद मना रहे हैं, सुनो न्यूज़ की जानिब से, सुनो फैमिली की जानिब से उनको ईद मुबारक कहते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में तो आज चांद रात है और चांद रात के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी सियासी गहमा गहमी थोड़ी कम हुई है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो कि दुबई में मौजूद थे, अभी भी खबर आई है कि वो पाकिस्तान वापस पहुँच गए हैं। तो जो मुख्तलिफ महाज पाकिस्तान में खुले हैं, सियासी हो, माशी हो, अदालती महाज हो, ईद के बाद वहाँ किस नौयत की पेशरफ्त हो सकती है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब नैयर साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि सुनो न्यूज़ के इस्लामाबाद ऑफिस में अतर काज़मी और राना बशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैसे कहा जाता है कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, पाकिस्तान में बेयकीनी की जो फ़ज़ा है वो मुस्तकिल है। ये सोचा जा रहा था कि शायद चीज़ें सेटल हो जाएंगी, चाहे दुबई में प्लान बन रहा हो या IMF के साथ मामलात, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी डामाडोल ही कैफियत है, क्योंकि 30 जून तक जो रिव्यू है IMF के साथ वो मुकम्मल होना है, उस पर क्या होता है क्या नहीं, कोई क्लियर कट पिक्चर सामने नहीं आ सकी। तो सियासत में सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या ईद के बाद इलेक्शन के हवाले से कोई डेट आ सकती है, किसी तारीख का ऐलान किया जा सकता है। और अगर मईशत की बात करें तो क्या हुकूमत IMF को, दो मुख्तलिफ अब सिचुएशंस आ चुकी हैं IMF के सामने, कि नवा रिव्यू मुकम्मल होगा या नए प्रोग्राम में जाया जाएगा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, उसमें क्या पेशरफ्त होगी, क्या पैकेज मिल पाएगा या नहीं, और अगर नहीं मिलता तो क्या होगा। और अगर अदालती महाज पर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे या नहीं, ये सब चीज़ें हमें ईद के बाद देखनी होंगी। तो ईद के बाद का मंजरनामा क्या होगा, आज मेरे पैनलिस्ट इस बात का जवाब देंगे। और उससे पहले हम मुख्तलिफ सियासी के बयानात का भी जायज़ा ले लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब तो आगे वतन वापस वो आ सकते हैं, लेकिन जो नहीं आ सकते उनके साथ वो मुशावरत करके आए हैं। अब पता नहीं जावेद लतीफ़ साहब क्यों बता सकते हैं कुछ ऐसा जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नहीं मालूम। जावेद लतीफ़ साहब की भी सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। हतमी बात तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर बताएंगे कि वो इंतखाबी इत्तेहाद या किसी के साथ चंद जगहों पे सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अगर 50% कम से कम नए चेहरे जो हैं वो नवाज शरीफ लाना चाह रहे हैं। अच्छा, इस बात पर भी रेस है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, ये रेस अभी से शुरू हो चुकी है। अब्दुल अलीम खान साहब वो ये फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार उनके जहांगीर तरीन है। इस हवाले से ओन चौधरी साहब मैसेज लेकर भी गए थे दुबई, लंदन। और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ये कह चुके हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, यानी अपने साहिबजादे को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। और ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं क्लियर कट, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। तो पता नहीं किसका ख्वाब पूरा होगा, ये भी अपनी जगह पर एक अहम सवाल है। अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जहांगीर खान तरीक होते तो पुश एंड पुल की कैफियत इस वक्त बरकरार है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान। और राना साहब, ये खबरें आ रही थी कि मुज़ाकरात और जो मामलात हैं वो डेडलॉक का शिकार हुए हैं, लेकिन आप ये कहिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बेशक आपस में मामलात तय कर पा रहे हैं और बेशक उसकी कड़ियाँ जुड़ी हैं मुख्तलिफ मामलात के साथ, लेकिन इसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है? देखें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरी इतलात के मुताबिक चाह ये रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो जल्द अज जल्द हो जाएं अब, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड पीपल्स पार्टी हो या दूसरी जो जमातें हैं या फॉर दैट मैटर मौलाना साहब भी हों उसमें शामिल, वो चाहती है कि थोड़ा सा डिले हो जाए इलेक्शंस में। अब बात यह है कि इलेक्शंस फौरी तौर पे सूट किसको कर रहे हैं। सूट तो वैसे फौरी तौर पे किसी को भी नहीं कर रहे, लेकिन एक फ़िज़ा ऐसी है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, और जिनकी इतलात ये है कि अगले महीने तक वो शायद वापस आ भी जाएं, तो वो अगर वापस आते हैं और इमेज, जी हाँ, मतलब जुलाई कह लें, अगस्त कह लें, जो भी कह लें आप, ठीक है, तो वो उसमें आके अगर वो सीधा इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देते हैं, तो वो उनको सूट करेगी। और क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा रिलीफ भी आने वाला है IMF की तरफ से, और वो भी एक साय ऑफ रिलीफ होगा अवाम के लिए। गो कि बड़ा मुश्किल काम है कि जब हलकों में लोग जाएंगे, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जब वो हलकों में जाएंगे जिनका ताल्लुक किसी न किसी जमात से है, चाहे PDM से है चाहे पीपल्स पार्टी से है, जब वो हलकों में जाएंगे और वोट मांगेंगे, अदर देन सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सिंध में डायनामिक्स डिफरेंट होंगे, पंजाब में KPK में और ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे एप्टीट्यूड होगा
इन द डेज टू कम इन इलेक्शन मोड में जब आप जाएंगे। लेकिन वो अगर जाएंगे हलकों में वोट मांगने जाएंगे तो वो यही पहले तो ये काम शुरू करेंगे ना, वो कह रहा है तकरीर यहाँ से शुरू होगी जिस भी कैंडिडेट की होगी कि जनाब जो कुछ किया धरा था वो पिछली हुकूमत का था। लेकिन वो पिछली हुकूमत का लोग सुन के वो तंग आ चुके हैं। वो कहेंगे ठीक है जी पिछली हुकूमत का था लेकिन तुसी की कीता है। तो वो आप उनको कन्विंस करना इज गोइंग टू बी अ टीडियस जॉब, बड़ा मुश्किल काम होगा उनको कन्विंस करना। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आते हैं तो उनके आने से नून लीग के अंदर एक नई जान पड़ जाएगी। अच्छा। और वो एक नई जान पड़ सकती है क्योंकि हाँ बिल्कुल पड़ सकती है। वो कितने अरसे तक वो जो स्पैन है उस कंटिन्यू रहेगा वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि होता ये है कि थोड़े अरसे के बाद जो जान पड़ी होती है या लोग जो यूज टू होना शुरू हो जाते हैं चीज़ों से, तो फिर उसके बाद फिर वो होप्स जो होती है जो पिन की होती है किसी भी लीडर के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डाई डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर में करा दिए जाएं और उससे एक इंटरनेशनल लेवल पे भी इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा, पॉजिटिव रोल होगा उसका, पॉजिटिव तरीके से वेव्स आएंगी आपके मुल्क के अंदर। एंड द लैंडिंग एजेंसीज जो है आपकी वो भी आपको पॉजिटिवली लेंगी और सीरियसली लेंगी। ठीक है राना साहब, आपने दानिस्ता तौर पर मेरे सवाल को अवॉइड किया। आपने ये तो बताया ना नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें क्या चाह रही हैं, लेकिन आपसे पूछा हमने ये कि बड़े क्या चाह रहे हैं, आपने वो तो बताया ही नहीं। आपने दानिस्ता मेरे सवाल को इग्नोर किया। मैंने दानिस्ता तौर पे वो इग्नोर किया। अच्छा। और मेरे उसके रीजंस हैं, मैं आई हैव माय रीजंस फॉर दैट और मैंने इंटेंशनली उसको इग्नोर किया। लेकिन राना साहब देखिए मेरी बात सुने, जब इकोनॉमी के अंदर वो बाकायदा किरदार अदा कर रहे हैं और दीगर मामलात भी लेकर चल रहे हैं, तो इतना बड़ा इलेक्शन का मखमसा, इतना बड़ा मामला, उससे वो कैसे सरफे नज़र कर सकते हैं? उनकी मंजूरी होगी, उनकी रजा सामने आएगी तो एक पता चलेगा। देखिए उनकी रजा नहीं है। देखिए अच्छा। सिंपल बात यह है कि उन्होंने सब कुछ जो है पॉलिटिशियंस पे अब छोड़ दिया हुआ है कि आप डिसाइड कर लें कि आपने कैसे लेके चलना है पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे आपने डेवलप करनी है, कैसे आपने केयर टेकर सेटअप बनाना है, कैसे आपने केयर टेकर सेटअप में आपने नई काबीना बनानी है। और इस तरीके से वो उन्होंने सारी चीज़ें जो है पॉलिटिशियंस पे छोड़ दी है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं ना इतनी यहाँ पे गुफ्तगू होती रही, गुफ्तगू के सिलसिला जारी रहा दुबई के अंदर। उसमें क्यों नहीं गए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब, क्यों नहीं गए? या उन्होंने बेहतर ये समझा कि जनाब जो भी फैसला करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब उसको वो जैसे कि एक बड़े भाई का फैसला होता है उसको वो जनाब लेके आगे चलेंगे। लेकिन बेसिकली जो कुछ भी डिसाइड हुआ है वो ये है कि अभी भी इख्तिलाफ राय ये है कि नून लीग का एक ग्रुप जो कि बहुत स्ट्रांग है वो चाहता है कि फौरी तौर पे इलेक्शन करा दिए जाएं और मियां साहब भी मेरी इतलात के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शंस हो जाएं। आपने उनकी रजा बता दी राना साहब, हो ठीक सकता है कि आगे पीछे हो जाए। राना साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो ये कहा जाता है ना कि वो तो तहरीक अदम एतमाद के बाद भी चाहते थे फौरी इलेक्शन हो जाए, लेकिन अब क्या चाहते हैं वो आपने बता दिया। अच्छा अतर, ईद के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 जुलाई को एक बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, इसके अलावा भी कोई कॉर्नर हो सकता है और कोई मुल्क में वापस आ सकता है। कौन आ सकता है वो तो राना साहब ने बता दिया। क्या होता देख रहे हैं आप ईद के बाद मुख्तलिफ महाजों पे? अतर देखें, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली कि राना साहब के जहन में जो एक हतमी शख्सियत है निगरान वज़ीर आज़म के लिए वो तो क्लियर है। वो कल इन्होंने मेरा नाम दे दिया था, मैंने नहीं दिया। वो मैं इनसे दिलवा के रहूंगा, ये जब तक नहीं देंगे मैं हर प्रोग्राम में इनको याद करवा रहा हूं। आपने खुद को एलिजिबल मेरा नाम फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हाँ, मुत्तफिका आप हमारे उम्मीदवार हैं निगरान वजीर आजम के लिए और आप हैंडसम भी हैं। एक जस्टिन ट्रूडो हैंडसम है, एक हमारे पीटीआई चेयरमैन हैंडसम और उसके बाद आप। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਅਤਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੂਵੀ ਚ ਉਸੇ ਕਾਸਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। मल्टीटास्किंग, दूसरी बात ये दोनों काम वो नहीं मुश्किल हो जाएंगे, मुश्किल दोवे काम मुश्किल हो जाएंगे सर। तो वो देखें, जब तक ये नहीं देंगे तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनको याद करवाता रहूं। और आपने इनसे क्वेश्चन भी पूछा फिर भी इन्होंने नाम नहीं लिया, तो मैं अच्छा कम दो में माड़े नहीं जड़ा हुंदा करवा दियो। जी नहीं, हॉलीवुड बंदा काम करेगा, कहते वज़ीर आज़म बढ़ेगा, दोवे कम मुश्किल हो जाएगा। अब वो जमाना हो चुका है कि दो तरफा काम करना पड़ता है। आपसे पंजाबी में बात की आपने जी अतर, इसकी वजह से जी। अच्छा, अब इशू ये है कि जिस तरह आगे रिलीफ क्या दे पाएंगे। देखिए, अभी तक तो पहली बात ये है ना कि इस हुकूमत का जो कारकर्दगी है
آئی ایم ایف کی بار بار بات ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں کہا گیا تھا کہ بالکل ڈیل ڈن ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, وزیر اعظم صاحب پیرس میں بھی ملے. مطلب اب آئی ایم ایف سے ابھی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آخر میں کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ پتا چلے کہ انہوں نے کہا کہ 1500 کا ایزی لوڈ کروا کے دیں گے وزیر اعظم صاحب کے موبائل پہ. اس کا مطلب کہ یہاں پہ بات آ گئی ہے. خدا را آپ دے دیں آئی ایم ایف والے بھی کہ چیزیں کس طرف لے کے جانی, انہوں نے کیا کرنا ہے. باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں عید کے بعد کیا ہوگا یا عید سے پہلے کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. مشاورت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے نگران سیٹ اپ لایا جائے, اس میں کس کا کیا کردار ہو. لیکن اس حالیہ جو سارا سیناریو ہے نا, اس میں زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کا نام بار بار اوپر آتا ہے. لیکن میری ایک کنسسٹنٹ رائے ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس میں نواز شریف صاحب زیادہ بڑے پلیئر نظر آ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی منشا سے ہوں گی. وہ پیپلز پارٹی کا شور آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے, پر مجھے جو ہے اگلی سیاست میں اور اس وقت بھی سیاست میں اگر کوئی بڑا کردار ادا کر رہا ہے, میں بند کمروں کی سیاست کی بات کر رہا ہوں, اس میں نواز شریف صاحب کا کردار سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب وہ واپس کب آئیں گے مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اگلے مہینے آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ آ بھی جائیں, لیکن سپتمبر میں بھی اگر وہ آ جاتے ہیں اور آپ کو 90 دن کا ٹائم مل جاتا ہے تو میاں صاحب کے پاس 2-1 مہینے ہوں گے اپنی الیکشن کمپین کرنے کے لیے. تو وہ اس میں الیکشن کمپین بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ان کو اپنی پارٹی کو ایک طرح سے متحرک کرنے میں انف ٹائم مل جائے گا. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کا اس وقت بھی کردار زیادہ ہے, الیکشنز کے بعد بھی ان کا کردار زیادہ لگ رہا ہے. اور الیکشن یہ اختلاف پہ ہوگا, حکومت یہ اتفاق پہ بنے گی, سارے مل کے حکومت بنائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف ہوئی الیکشن میں, ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن لڑنے دیا گیا, تو پھر ان دونوں میں سے کسی میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس کے نام لیے گئے ہیں, میاں صاحب, بلاول صاحب, جہانگیر ترین صاحب, کسی کا کوئی چانس نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کو فری اینڈ فیئر ماحول کے اندر الیکشن لڑنے دیا گیا, اس صورت میں پھر نگراں وزیر اعظم کے لیے صرف میرا ہی نام رہ جاتا ہے, باقی کسی اور کا نام مجھے نہیں لگتا کہ عوام کسی کو الیکٹ کریں گے. لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں, اور ویسی صورت میں مجھے میاں صاحب کی سیاست جو ہے باقی ساروں کی سیاست کو پیچھے چھوڑتی ہوئی نظر. لیکن اطہر یہ تو یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بیک سٹیج کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن وہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اس بات پہ اتفاق پایا جاتا ہے, یہی وجہ کہ وہ وطن واپس بھی نہیں آ پا رہے. نہیں دیکھیں, جہاں تک وطن واپس آنے کی بات ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھے تو میاں جاوید لطیف صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ میاں صاحب بس 2.5 گھنٹے کی مسافت تک پہنچ گئے, 2.5 گھنٹے دور رہ گئے, بس وہ دبئی بیٹھے ہوئے, 7 گھنٹے سے سفر کم ہو کے 2.5 گھنٹے کا رہ گیا. تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے, انہوں نے آ جانا ہے. اور میاں صاحب جو ہے اور جب وہ آئیں گے, جی جب وہ آئیں گے تو دیکھیں میاں صاحب کہ جو جماعت کا ووٹ ہے, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, وہ جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے جو ابھی بھی جی ٹی روڈ کی بیلٹ کے اوپر ہے, وہ میاں صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہے گا, کسی اور کو اچھا لگے یا نہ لگے. مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا تو میاں صاحب کے قانونی مسائل حل ہوں گے اور میاں صاحب ہی وہ وزیر اعظم. ٹھیک ہے, زمینی فاصلے تو اپنی جگہ پر ہے, جو دلوں کے درمیان فاصلے تھے کیا وہ دور ہوئے, یہ نہیں اپنی جگہ پر بڑا جینین کوسچن ہے. نیر صاحب, جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا تب کے گارنٹرز کون تھے اور سٹیک ہولڈرز کون تھے, آج سے کتنا مختلف معاملہ ہے؟ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کب کا وائلیٹ ہو چکا ہے. یہاں ایگریمنٹ صرف سچویشنل ہوتے ہیں, اکارڈنگ ٹو سچویشن لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ری ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے جس پہ بات ہو رہی ہے اپ کمنگ الیکشنز کی, اپ کمنگ الیکشنز مجھے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جو ٹریٹمنٹ ایک پارٹی کو دیا جا رہا ہے وہ اگرچہ نہ تو ابھی تک وہ پروسکرائب ہوئی ہے, نہ اس کے خلاف کوئی ریفرنس ہے, لیکن عملاً اس کی تمام سرگرمیاں بند کر دی گئی ہیں. ایک پابندی کے ماحول میں رہ رہی ہے. ہر آدمی کو جیل سے رہائی کے لیے ایک پریس کانفرنس کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو بھی میڈیا کوریج دے رہا ہے جنہیں کبھی ان کے دور اقتدار میں کوریج نہیں تھی. ایک پارلیمانی سیکرٹری بھی اگر ریزائن کرتا ہے پارٹی سے ماضی کا صوبائی لیول کا, تو اسے بھی پورا فلیش کیا جاتا ہے, جبکہ اس سے پہلے ان کا نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب, اب میں کیا کہوں, بیچ میں ہیں, ابھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, وہ آئے بھی ہیں اور چیئرمین سے ملے بھی نہیں. چیئرمین بھی ادھر عدالت میں پیش تھے, ایک لمحے کا توقف نہیں کیا. صاحب ہر کوئی محتاط ہے اپنی جگہ پہ. بات صرف یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں ایک مخصوص سیاسی جماعت کو کیا فری ہینڈ ملتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکے
یا اس کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے میدان سے باہر کر دیا جائے تو پھر ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں الیکشنز ہوں گے، جس کا اس وقت تیاری لگ رہی ہے کہ 1985 جیسے الیکشنز ہوں گے، جو اگرچہ بظاہر جماعتی ہوں گے، امناً غیر جماعتی ماحول ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا پولیٹیکل ووٹ بینک موجود ہے، یہ پنجاب میں اپنا رنگ دکھائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN ایک آرٹیفیشل کمپیٹیٹو سچویشن پیدا کریں گی، ایک انوائرمنٹ پیدا کریں گی، اور اس پہ میڈیا کی بہت زیادہ سپورٹ ہوگی انہیں، کہ جیسے الیکشن صرف PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہو رہا ہے اور تھرڈ فیکٹر پنجاب میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک فیکٹر کو نکال دیا تو پھر تو واقعتاً تھرڈ فیکٹر کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک مخصوص جماعت کا ووٹ بینک کدھر جاتا ہے، کیا وہ 1990 کے پیپلز پارٹی کے ووٹ کی طرح ڈس انگیج ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ شفٹ ہونے کا مجھے کوئی چانس نہیں لگتا کہ وہ ووٹر کسی اور طرف شفٹ ہوگا، چونکہ وہ ووٹر ایگریوڈ ہے۔ دیٹ ووٹر واز unhappy and still unhappy with PML and PPP۔ وہ PPP اور PMLN سے یا تو نکل کے گیا ہے، یا وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے 18 سال کی عمر کو اس وقت پہنچے ہیں جب یہ لوگ اقتدار میں تھے، اور انہوں ایک مستقل ایک ناپسندیدہ قیادت انہیں سمجھتے ہیں نوجوان یوتھ جو ہے ہماری۔ اب پاکستان میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا زرداری صاحب زیادہ محفوظ امیدوار ہیں صدر کے عہدہ کے لیے۔ وہ سندھ اور بلوچستان میں عددی برتری رکھیں گے آئندہ الیکشنز میں بھی، سینٹ میں بھی، جس سے جو الیکٹرل کالج ہے اس میں زرداری صاحب کو ایک کمفرٹیبل پوزیشن ہوگی، اور PMLN کو ان کے ساتھ بارگیننگ کرنا پڑے گی۔ آصف علی زرداری صاحب اس سودے پہ ایگری نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں مولانا فضل الرحمان کو یہ آفر کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اور مانگ رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا، وہ تو کہتے ہیں معاہدے کوئی چیز نہیں ہوتے، چھوڑیں ان کو۔ جب وقت آئے گا تو ایوان صدر سے باہر آنا کوئی نہیں پسند کرے گا۔ اب اگلی بات رہے گی کہ میاں نواز شریف صاحب کو تو اگر ایک لمحہ دے دیں۔ میاں نواز شریف کی واپسی میں چند رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی کنوکشن ابھی سٹینڈ کرتی ہے، انہیں جوڈیشل پروٹیکشن چاہیے، ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل چاہیے، اور پھر اس کی کنفرمیشن چاہیے، پھر اسی دوران اپیل کی ہیرنگ چاہیے۔ سمر ویکیشنز کے دوران ہیرنگ نہیں ہو سکتی، اور یہ سپٹمبر کے بعد ہوگی۔ ویکیشنز کے دوران اپیلز کی ہیرنگ نہیں ہوتی، اپیلز کی ہیرنگ نہیں ہوتی۔ اچھا، لیکن اگر اس کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے، اچھا وہ تو کنوکٹ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتا نا؟ نہیں، آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف ٹرن ہیرنگ ریگولر اپیل کی نہیں ہوگی۔ ہاں، ان کے بیل میٹر کو سنا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جو بات، اب انہوں نے جو ایکٹ پاس کیا ہے جس سے ڈسکوالیفیکیشن کے پیریڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور لمٹ کیا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ساتھ یہ انیکٹمنٹ ان کانفلکٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کے پیش نظر کہا تھا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کانشیسلی لائف لانگ ہے، تاحیات ہے، اور نواز شریف صاحب سے پہلے بھی سمیع اللہ کے کیس میں یہ ورڈکٹ سپریم کورٹ کا آ چکا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کے ورڈکٹ دیا تھا۔ اب جو انیکٹمنٹ ہوئی ہے وہ نارمل لیجسلیشن ہے۔ اچھا، کانسٹیٹیوشن کو آلریڈی انٹرپریٹ کیا جا چکا ہے بائی دی سپریم کورٹ ان 2 میجر ججمنٹس۔ اب یہ جو ججمنٹ ہے ابھی بھی فیلڈ میں ہے، ٹھیک ہے، اسے ابھی ریویو کیے جانے کا کوئی فوری امکان نظر نہیں آتا، یہ ایک رکاوٹ ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ ابھی وہ ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائڈ ہیں بیکاز آف ہز کنوکشنز ان 2 نیب ریفرنسز۔ ٹھیک ہے، وہ ڈسکوالیفیکیشنز بھی ان کے آڑے ہیں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف PMLN کے پاس بہترین کینڈیڈیٹ ہیں، اور ایک شخص کی مخالف سیاسی جماعتوں میں آج بھی وہ سب سے زیادہ انفرادی طور پہ مقبول شخصیت ہیں۔ اگر وہ پاکستان میں ہوں تو زیادہ کمفرٹیبلی ماسز کو موبلائز کر سکتے ہیں، جو صلاحیت پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ قیادت میں کم از کم پنجاب کی حد تک بالکل عنقا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا پنجاب میں کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، PMLN کے پاس الیکٹیبلز بھی ہیں، ووٹ بینک بھی ہے، گورنمنٹ مشینری بھی ہوگی، جیسے ابھی جو کیئر ٹیکرز کا کردار نظر آ رہا ہے، یہی کیئر ٹیکرز ہوں گے، ان جیسے ہی کیئر ٹیکرز ہوں گے سینٹر میں بھی۔ ہاں، اور وہ تو باقاعدہ کل عمران شفقت صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے پتہ چل جائے گا کہ اگلی گورنمنٹ کس نے بنانی ہے اور کیسے بنانی ہے۔ پنجاب میں ایکسپیرینس ہو چکا، KP میں ایکسپیرینس ہو چکا، اب نیا کیا ہونا ہے۔ یہ سب ایک ایک چیز کو بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا ہر لیول پر، لیکن سوال اپنی جگہ پر پھر بھی موجود ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اب بھی ابہام ہے، اور جنرل صاحب آپ سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے کہ کیا عید کے بعد یہ سیاسی بے یقینی ختم ہوگی؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال یہ ختم ہوگی۔
دیکھیے ہم سب جو باتیں کر رہے ہیں نا، ہم ایک ٹاپ لیول کے چند ایک اشخاص کی باتیں کر رہے ہیں. محترم ہے ساری شخصیات، پاکستان کی سیاست ان کا رول رہا ہے اور اب بھی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن میں بارہا میں اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ پاکستان میں ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ بستے ہیں، ان کی بھی کوئی سے ہے، اور وہ سے کیسے سامنے آئے گی اس کا تو میں ابھی تک نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ مخصوص حلقوں سے باہر نکل کر شہروں میں بھی گاؤں میں جائیں تو وہاں پر حالات بہت مختلف ہیں. لوگ بڑی مختلف طریقے سے سوچ رہے ہیں اس وقت. ان کی سوچ کو کس طریقے سے ہم سامنے لے کے آئیں گے، کیا وہ پاکستان کی اجتماعی دانش کو سامنے لانے میں مدد دے گی؟ میرا خیال ہے اگر الیکشن اسی طریقے سے ہم سوچ رہے ہیں ویسے ہوں گے تو شاید یہ پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ووٹ الیکشن بھی ہو جائیں گے، ووٹ لے کے لوگ آ بھی جائیں گے، لیکن آپ کی سیاسی صورتحال سٹیبل نہیں ہو سکے گی اس میں. یہ میرا کنسیڈرڈ یہ اوپینین ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید لوگوں کو سبز باغ اب دکھائے جا سکتے ہیں اور ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. جو ریلیف جو بھی دیں گے اس کو ماسز تک پہنچنے میں بھی بہت ٹائم لگے گا. اور ریلیف جب وہ دی جاتی ہے، اگر وہ مرکز سے 10 روپے کی شروع ہوتی ہے تو ماسز تک مشکل سے 50-60 پیسے رہ جاتی ہے، اس کے آگے نہیں جاتی اس میں. تو وہ بھی ہمیں فیکٹر دیکھنا پڑے گا. اس کو آن گراؤنڈ لانے کے لیے بھی ایک واضح شکل میں جہاں پہ لوگوں کو دکھایا جا سکے، وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور تیسرے دیکھیں، نون لیگ کی سیاست بڑی اہم رہی ہے، اور اس میں جو اہم چیز تھی وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ دنیا کو دکھایا کرتے تھے کہ ہم نے موٹر وے بنا دی، دیکھیے جی کیسی لگی موٹر وے، چنگی ہے. یا ہمیں کوئی اورنج ٹرین بنا دی، یا ہم نے کچھ ایسا کر دیا ہے، یا ہم نے سی پیک کے لیے بہت سڑکیں بنا دی. اب ان کے پاس اس قسم کی چیز دکھانے کے لیے ہے کوئی نہیں. وہ جو ان کا ایک بیسک سٹرکچر تھا وہ اس میں غائب ہے. دوسرا یہ جو جنگ چل رہی ہے ود ان دی پارٹیز، مختلف پارٹیوں میں، پیس پارٹی میں اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہاں پر زرداری صاحب کا مکمل ہولڈ ہے، وہاں پر کوئی الٹرنیٹو وہاں پہ ہے بھی نہیں ہے. لیکن نون لیگ کے اندر آپ دیکھیے بڑی واضح ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے، یا کوئی ایسے کینڈیڈیٹس جو نواز شریف صاحب مقابلے میں لے کے آتے ہیں، ایسے کینڈیڈیٹس کے جو ان کے ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، تو وہ بھی ایک نون لیگ کی پرابلم ہوگا. اٹس ناٹ آل از سچ اے کلین سیلنگ. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا اپنا جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں نے ابھی تک ایکسپیرینس کیا ہے، میں اتنا زیادہ جانتا تو نہیں، لیکن جس طریقے سے آئین کو ہم نے کھینچ لیا ہے، عمال اگر نہ بھی کہیں تو اگر جسے ہم نے آئین کو کھینچ کوچ کے اپنی مرضی کے مطابق کر لیا ہے، اور 90 دن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں الیکشن میں، تو فیڈرل حکومت کا بھی مجھے یہ ڈر یہ ہے کہ ہم جب رانا صاحب کہہ رہے تھے نا جولائی اگست میں الیکشن ہو جائیں گے، میں صرف پوچھنا چاہتا ہے کس سال کے، وہ مجھے ڈاؤٹ ہے ابھی بھی. اس لیے کہ نواز شریف واپس آ بھی جائیں تو ان کو امپیکٹ بنانے میں، اور یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں، ان کو دنیا کو یہ بتانے میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. وہ جو پہلے سبز باغ لوگ دیکھ لیا کرتے تھے، اب لوگ شاید نہ دیکھیں اس طریقے سے، تو ان کو بھی وقت لگے گا اور اس کو بھی ان کے لیے ٹائم چاہیے. اگر الیکشن سوٹ کرتے ہیں جلدی، سندھ کی حد تک، بلوچستان کی حد تک زرداری صاحب کو سوٹ کرتے ہیں، لیکن پنجاب میں ان کے لیے جگہ بنانا، میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے میں زبردستی ان کو کوئی جگہ دے دی جائے تو الگ بات ہے صدر پنجاب کے علاوہ، لیکن باقی اس کے علاوہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں آل سیڈ اینڈ ڈن پاکستان کی صورتحال جتنی مخدوش ابھی ہے سیاسی طور پہ، یہ رہے گی آگے. اور اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے آپ کو ان سب جو ہماری سوچ ہے سے باہر نکل کے آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو اگر آپ نے واقعی سٹیبل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے اپنے جو دائرے ہم نے مقرر کر دیے ہیں نا جی، کہ ہمارا نون لیگ کا یہ دائرہ ہے، پیس پارٹی کا یہ دائرہ، اس سے باہر نکلیں گے تب بات بنے گی. ورنہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ ووٹر ریسٹیو رہے گا، پریشان رہے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اس کی جو سوچ ہے اس کی ریفلیکشن نہیں ہو رہی نیشنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ، تو جب ووٹرز انسیٹسفائیڈ ہو تو کوئی نہ کوئی وہ اظہار کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں پھر اس کے لیے. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، 30 جون تک جو ہے وہ جو ریویو ہے اس میں پاکستان کا نام ابھی تک شامل نہیں ہے. میں نے اگلے دن یہ پڑھا تھا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ شامل نہیں ہے. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن وہ جو پرسنل لیول پہ وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی یقین دہانیاں آئی ہیں، تھوڑی بہت تسلی کرائی گئی ہے، لیکن یہ تسلی تو ایک طرف سے کرائی جا رہی ہے نا جناب. آئی ایم او کا فیصلہ تب آئے گا جب واشنگٹن سے اس کو گو ہیڈ ملے گی. وہ اس وقت ملے گی جب پاکستان نے جو بھی ان کے مطالبات ہیں
اندرون خانہ کسی طریقے سے منظور کر لیں گے. اور اس کی ایک جھلک آپ کو نظر آ گئی ہے جو مودی اور بائیڈن صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی, اس کے بعد جو بیانیہ آیا ہے, اعلامیہ آیا ہے, اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اس کی ریفلیکشن جب تک کسی صورت میں نظر نہیں آئے گی پاکستان میں, شاید IMF کو گو ہیڈ ابھی تک نہیں ملا اور شاید ملنے میں دیر ہو جائے اس سے. چلیں ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ عید کا شاید دوسرا دن ہوگا, IMF کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دے گا. 48 گھنٹے اس میں باقی ہیں, لیکن ایک دوسرے پروگرام کے حصول کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. تو جنرل صاحب کا یہ کہنا کہ اسموتھ سیلنگ نہیں ہے اور ٹربولنس رہے گی, تو پھر اکانومی کا فیوچر کیا ہے؟ بریک کے بعد آتے ہیں, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا رانا صاحب, ایک تھیری جو چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ, ایک تو یہ کہ دبئی ملاقاتوں کے کوئی فوٹیج یا کوئی تصاویر سامنے نہیں آ سکی وہاں جو بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں, اور یہ البتہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا سارا فوکس اکانومی کے ریوائول پر ہے اور اسی کے لیے وہ آئندہ کا پلان تشکیل دے رہے ہیں. لیکن نون لیگ کی بقا جو ہے وہ PDM کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے یا نہیں, یہ کوشچن اپنی جگہ پر سر اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے نا وہ پوسٹ PTI چیئرمین سینیریو میں ہوگی. تھنگز آر فار ڈفرینٹ. اس سے پہلے جب وہ جلا وطنی سے واپس آئے تھے وہ اور دن تھے, اور اب اور معاملات ہیں. دوسرا, اس حکومت کی جو بقا ہے وہ 30 جون تک جو IMF کے ساتھ ڈیل ہے اس سے جڑی ہے. کتنا اتفاق کرتے ہیں آپ ان باتوں سے رانا صاحب؟ دیکھیں, آپ دوسری بات جو آپ کی ہے اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے, کیونکہ اگر یہاں سے ریلیف نہیں ملتا فار ون ریزن اور دی ادر, the chances are I would say very bright کہ آپ کو ریلیف IMF سے مل جائے گا. بٹ دین اگین کوئی چیز حتمی نہیں ہے, اور اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا, اس حکومت کو ریلیف نہیں ملتا, ہمیں ریلیف نہیں ملتا, تو what will you sell to the masses? ماسز کو کیا بیچیں گے آپ in the upcoming elections؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی یہاں پہ بریدنگ سپیس ملے گا آپ کو, تو آپ اپنے اپنے حلقوں میں جا کے وہاں پہ آپ کچھ بتا سکیں گے نا کہ this is the relief which we got. صرف یہ کہنا کہ جناب پچھلی حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور اس کی وجہ سے ہم لوگ یہ کوئی یہاں پہ سفر کر رہے ہیں, that will not be enough. People will not buy it. So وہ آپ کو ریلیف ڈیفینیٹلی ملے گا. Now coming back to the first question کہ جناب آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہاں پہ what's going to be the situation like, جو وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی, جو کچھ نکلا وہاں سے. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, میرے خیال میں جنرل صاحب تھوڑا سا میں یہاں غلط کہہ گیا, یہ جنرل صاحب نے غلط سن لیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ جون جولائی میں الیکشن ہوں گے, میں نے یہ بالکل نہیں کہہ رہا, جو میں نے کچھ اور کہا تھا. تو بیسیکلی دیکھیں جو رائے ہے میاں محمد نواز شریف کی, وہ چاہتے یہ ہیں کہ الیکشن ہو جائیں. ٹھیک ہے, الیکشن اگر جلدی ہو, جو مقررہ وقت ہے اس پہ اگر ہو جائیں گے تو ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. جو آسانی اس لیے ہو سکتی ہے کہ ابھی جو سچویشن ہے وہ, میں I will put it this way, کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بن سکتی ہے. There are some chances, not very bright chances, but there are bleak chances, but then again پھر بھی chances ہیں کہ کوئی حکومت بن سکے. یہاں الیکشن میں کوئی یہاں پہ یہ تو میں نہیں کہوں گا کسی کو 2/3 میجورٹی ملے گی, وہ کسی کو نہیں ملے گی, لیکن یہاں پہ ایک مخلوط حکومت ہوگی, لیکن پھر بھی زیادہ سیٹیں جو ہو سکتی ہیں, زیادہ مطلب کہ ساری جماعتوں سے ملا کے اگر زیادہ سیٹیں اگر کسی کی بن سکتی ہیں تو وہ نون لیگ کی بن سکتی ہیں. نون لیگ کے نئے چہرے بھی آ سکتے ہیں. نون لیگ یہاں پہ نئے لوگوں کو پچ کریں گے, نئے چہرے بھی سامنے لائیں گے, پچ کریں گے ان کو, اور پھر اس سے کچھ زیادہ سیٹیں نکل سکتی ہیں. اور جب میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ لینڈ کرتے ہیں, پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یس اٹ ول کریٹ اے پازیٹیو امپیکٹ آن نون لیگ, اور یہاں کی سیاست پہ ایک اثر پڑے گا, لیکن نون لیگ پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا, کیونکہ نون لیگ کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ووٹ دینا چاہتا ہے, اور وہ یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہے, اور وہ اگر دیکھے گا ان کو یہاں پہ اپنے ارد گرد اپنے ساتھ دیکھے گا تو وہ ایک امپیکٹ ضرور کریٹ کرے گا. لیکن اس سچویشن جو ابھی کی پولیٹیکل سچویشن ہے, وہ اس طرح کی پولیٹیکل سچویشن زیادہ عرصے تک شاید نہ رہ سکے. میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس طرح کی پولیٹیکل سچویشن زیادہ عرصے تک ڈریگ نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے میاں محمد نواز شریف صاحب میرے اندازے کے مطابق چاہیں گے یہ کہ وہ جلد از جلد الیکشن کی طرف جائیں. PDM کی دوسری جماعتیں, مولانا فضل الرحمان ہو یا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہو, وہ ضرور چاہے گی کہ تھوڑے سے آگے پیچھے الیکشنز ہو جائیں, تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ ہو جائے,
وہ ان کو شاید سوٹ کرتا ہو. سندھ کی حد تک پیپلز پارٹی تو خیر پیپلز پارٹی از گون ٹو میک اٹ, اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ چاہیں گے کہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا, اگر یہ اسی طرح ڈیلے ہوگا, تو پھر اس کے پولیٹیکل سینیریو, گراؤنڈ ریالٹیز چینج بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ ہماری ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی ہے, ہم وی آر انٹو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس. تو یہاں پہ اگر کوئی چیز بھی چینج ہو جاتی ہے اسی مطلب کہ 2-3 مہینے کے اندر اندر, اور جو پولیٹیکل سینیریو ہے آئی وڈ سے کہ وہ اگر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر بڑی مشکلات ہو جائیں گی پی ڈی ایم کے جو یہاں پہ جماعتیں ہیں ان کے لیے, اور یہاں پہ ان کو فیس کرنا یا الیکشن کی طرف جانا مشکل ہو جائے گا, اور ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ نکالنے مشکل ہو جائیں گے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کہ جو بات کر رہے تھے نیئر صاحب کہ یہاں پہ ووٹر کس طرف جائے گا کس طرف نہیں جائے گا, جو آئندہ آنے والے الیکشنز ہیں اس میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ ایک بہت وائٹل رول پلے کریں گے, اور لوگ جو ہیں میجورٹی آئی وڈ سے, جو پہلے تعداد نہیں تھی اتنی, اس سے میرے خیال میں دگنی تعداد ہوگی لوگوں کی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بننا پسند کریں گے, کیونکہ ان کی جو ویٹ ہوگا, وہ جو اسرٹ کر سکیں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے, اور وہ اپنا ویٹ جس طرف بھی تھرو کریں گے اس وقت اس طرف گورنمنٹ بنے گی. اور یہ بشک اس میں جناب ایم کیو ایم بھی شامل ہو جائے, اس کے اندر جناب جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بھی شامل ہو جائے, اور علیم خان صاحب والی بھی پارٹی شامل ہو جائے, یا کیو لیگ بھی شامل ہو جائے, لیکن انڈیپینڈنٹس جو ہیں, دوز وننگ کینڈیڈیٹس, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس will play a very very vital role in the days to come. اور فارمیشن آف گورنمنٹ میں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے, اور وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس طرف سوئچ کرتے ہیں. بالکل ایسے وہ نیوٹران کا رول ہوگا نا, الیکٹران یا پروٹون کچھ بھی بن جائیں, ایسے سچویشن 2018 میں بھی ہم نے دیکھی تھی کہ انہوں نے کی رول پلے کیا تھا, اور اب ایک بار پھر پزل ایسا ہے جو سالو نہیں کیا جا سک رہا. اطہر, اب اتنا زیادہ گیم الجھ گیا ہے کہ اس میں باقاعدہ فورن گارنٹرز کی بھی بات کی جا رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دوست ممالک ہیں وہ نواز شریف صاحب کی واپسی میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ فورن گارنٹرز اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی یقین دہانی چاہتے ہیں. ڈو یو سی اے گریٹر پکچر ان دس گیم؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پکچر میں ڈیموکریسی ہمیں کہاں پہ نظر آ رہی ہے. یہ جو ساری جماعتیں ہیں یہ دعوے دار ہیں کہ یہ ملک میں ایک جمہوری نظام انہوں نے لایا, اور اس وقت پاکستان کے اندر بہت بڑا ایک جمہوری اتحاد حکومت میں ہے, تو اس میں ان کو ادھر کے گارنٹر بھی چاہیے, ادھر کے گارنٹر بھی چاہیے. یہ گارنٹی عوام سے کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں آج ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا بھارت سے. میں بھارت کی جمہوریت کے آپ کو 2 چہرے دکھانا چاہتا ہوں. بھارت کی صدر صاحبہ ایک مندر میں عبادت کرنے گئیں, تو ان کو پجاری نے اندر اگلے حصے میں نہیں آنے دیا, کیونکہ ان کا تعلق جو ہے اونچی ذات سے نہیں ہے. یہ ہے بھارت کی جمہوریت کا چہرہ. اور جو پچھلے صدر تھے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا, کیونکہ وہ ان کا تعلق بھی ایک نچلی ذات سے تھا, وہ دلت تھے. دوسری طرف مودی جو ہے وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی, کسی سے کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوتا, لیکن یہ ان کی جمہوریت کا چہرہ ہے. لیکن دوسرا رخ اسی جمہوریت کا یہ ہے کہ نچلی ذات والی جو مندر میں نہیں جا سکتی وہ ملک کی صدر بن گئی ہے. جو کونسلر سے اس نے اپنا کیریئر شروع کیا 97 میں یا 98 میں 1900, اور آج وہ ملک کی صدر بنی ہوئی ہیں. اور وہ مودی ہم جن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ چائے بیچتے تھے, وہ یہ کرتے تھے, انہوں نے کہاں سے اپنا سفر شروع کیا؟ تو یہ جمہوریت کے 2 رخ ہیں. یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری جمہوریت میں ہمیں یہ سٹوریز کیوں نہیں مل رہی, ہمارا کیوں نہیں نیچے سے لوگ اوپر جا رہے ہیں؟ ہمیں ایک رخ تو جمہوریت کا نظر آتا ہے کہ جہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے وہ, پر دوسرا رخ بھی ہمیں جمہوریت کا دیکھنا پڑے گا. اس میں عام لوگوں کو اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں, چند خاندانوں تک جمہوریت محدود نہیں ہو جاتی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہمیں ملک میں جمہوریت کی شکل ہمیشہ پیچیدہ نظر آئے گی. وہ ہمیں ایک الجبرا کے طور پہ نظر آئے گی, اس کے اندر ہم حل ڈھونڈیں گے کہ جناب یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. یہ جمہوریت پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, یا ہم فزکس کا کوئی فارمولا پڑھ رہے ہیں, یا الجبرا کی جو ہے کوئی چیز ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں یہ ساری چیزیں اتنی پیچیدہ ہیں؟ اس لیے کہ جو بیسک بنیادی جمہوریت کے اصول ہیں ہم ان سے دور ہٹ چکے ہیں, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ 4 بندے بیٹھ کے مسائل حل کر لیں, 4 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. جب تک یہ ہوگا اسی طرح کی ڈسکشن چلتی رہے گی. ٹو بی آنیسٹ کوئی چیز بھی کلیئر نہیں ہوگی.
بٹ بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک دائمی مرض جو لاحق ہے ہمارے ملک کو، اس کی تشخیص ڈاکٹر راضی صاحب نے بالکل مختلف انداز میں کی ہے، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سے اشارے ہیں. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اچھا، ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا یہ سوال ہے، لیکن ذہن میں آتا ہے کہ نیر صاحب عید کے بعد کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے اس قوم کو؟ نہیں، خوشخبریوں کا زمانہ نہیں ہے. یہ دن، آنے والے دن بڑے مشکل دن ہیں. ایک تو بڑا افسوسناک پہلو ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے کہ ایک بہترین پولیٹیکل پارٹی مڈل کلاس کی، انٹیلیجنشیا کی، اس نے گرو کیا تھا، جس میں لوگ ہیپیلی پارٹیسپیٹ کرتے تھے لائک این انٹرٹینمنٹ. ہر لیول کے لوگ وہاں جاتے تھے. اس نے اٹریکٹ کیا تھا یوتھ کو، ویمن کو، بزنس مین کو، اور ایک اچھی لبرل پولیٹیکل پارٹی کافی گرو کر کے اسٹیبلش ہو گئی تھی. پچھلے دنوں میں اٹ ریسیوز ویری سیریس سیٹ بیکس. اب جتنے بھی ہم سیاسی تجزیے کر رہے ہیں، 9 مئی سے پہلے جتنے بھی انالیسز تھے، سیریس سیٹ بیک ان کے اپنے رویے کی وجہ سے یا ملک کے مجموعی ماحول کی وجہ سے اور تاریخ کی وجہ سے؟ میں اب اپنی بات نہیں دہرانا چاہتا. میڈیا میں تو رواج ہے کہ اپنی بات دہرائی جاتی ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پی ٹی اے مزاحمت اور احتجاج سے نکل جائے، اور صرف 3 مقدمات ہیں. خان صاحب صرف اپنے کرمنل میٹرز کو دیکھیں، پاپولیرٹی کو ایشو نہیں ہے. اچھا، مقدمے کی بات آئی تو یہ دیکھیں 4 تاریخ کو توشہ خانہ میں طلبی ہے، اور نیب کیس میں بھی بلا رکھا ہے. نہیں تو یہ کہاں سے 3 کیسز تھے نا جب یہ بات ہوئی تھی، یہی ہوئی تھی. مجھے اپنے الفاظ یاد ہیں کہ سیاسی جماعت کو احتجاجی جماعت بنانا بھی مشکل ہے، سیاسی مزاحمتی تحریک کی شکل میں لے جانا ناممکن ہے. کے ساتھ جو مقدمات ہیں، اب مجھے اپنے الفاظ یاد ہیں، اوائیڈنس اور ڈیفائنس سے کچھ حاصل نہیں ہے. بالکل کورٹ میں سبمٹ کریں، کورٹس کو لیگل پروسیس کو جوائن کریں. اگر یہ جوائن کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھتے جو اس وقت حالات ہیں. یہ بس کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے کوئی سانو مرندہ شوق بھی سی. پولیٹکس کنفرنٹیشن کی بڑھتے بڑھتے اس دن پر آ گئی ہے کہ ایک جماعت کی سیاسی ایکٹیویٹی پہ مکمل پابندی ہے. پریکٹیکلی کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، صرف وہی لوگ باہر آ رہے ہیں جو جلسوں میں بھی تھے، جو 9 مئی کو بھی ایکٹیو تھے. آج ایک صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے میں 9, 10 اور 11 کا عینی شاہد ہوں. اب حالات یہ ہیں کہ ہی واز ون آف دی میجر پارٹیسپینٹس آف راولپنڈی سٹی. اگر وہ میجر پارٹیسپینٹ تھے اور پنڈی میں اوفینسز کمٹ ہوئے ہیں ان کے ہی مطابق، تو پھر وہ وٹنس تو نہیں ہے نا، وہ تو اکمپلس ہے. ہاں، نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے منع کیا تھا ان کو میٹنگز کے دوران بھی کہ آپ ادھر سے ٹکر. تو اس وقت بات کرتے نا، یہ بات قوم کو بتاتے، 9 تاریخ سے پہلے بتاتے کہ یہ پارٹی غلط سمت میں جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، آج 1 ماہ سارا میڈیا ادھر گواہ ہے، سب کو پتہ ہے اس وقت یہ کیا فرماتے تھے. یہ سب سے بڑے کرٹک تھے اور سب سے بڑے سپورٹر تھے ایک مخصوص شخصیت کی سیاست کے. انہیں کئی بار تھوڑا سا ڈاؤن ریٹ بھی کیا گیا، لیکن پھر جب بھی موقع ملا انہوں نے وہی پالیٹکس کی ہے. اب یہ 1 ماہ بعد کی باتیں ہیں. ہاں، ان سب باتوں میں بہت وزن ہوتا اگر ان میں سے کوئی بھی یہ باتیں 9 تاریخ سے پہلے کرتا. اب 9 تاریخ سے 1 ماہ بعد لوگ آ کے کہیں، جیسے آج کراچی کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے نا، فیصل واوڈا صاحب، فیصل واوڈا کو میں ایکیوز بھی نہیں کرتا، فیصل واوڈا ڈیڈ اٹ، ہی انڈیکیٹڈ اٹ. اس خاکسار نے بھی کہا تھا کہ یہ راستہ نہ چنے. آپ کے میڈیا میں کہا تھا کہ یہ غلط ہے، احتجاجی تحریک اور مزاحمتی تحریک کا ذہن سے نکال دیں. ٹھیک ہے، آپ پالیٹکس کریں اور 1-2 مقدمات ہیں انہیں لیگلی فیس کریں. یہ آپ کے یہ سب لوگوں کی رائے تھی. اس بار گرفتاری ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے نہیں صاحب 4 تاریخ کو کیا ہو سکتا ہے؟ گرفتاری میں اریسٹ ڈیسیژن جو ہے نا یہ کہیں اور ہوگا، ورنہ جتنے کرمنل کیسز ان کے خلاف ہیں اور جو بھی بلڈ کیا جا سکتا ہے. آج کل جو رواج چلا ہوا ہے، جو نہیں ہے FIR میں نامزد اسے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں لا کے اریسٹ کر لیا جاتا ہے. خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی مقدمات میں ہیں کہ سب مقدمات میں وہ جو بعد میں درج ہوئے ہیں وہ بطور بیٹرز ہی ہیں نا. ڈائریکٹ کیسز تو ان کے خلاف آج بھی وہی 3 ہیں. توشہ خانہ کا کیس ہے، الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ ہے اور ایک کنٹیمپٹ ہے. 2 کنٹیمپٹس، ایک الیکشن کمیشن کے سامنے اور ایک خاتون جج کی. بنیادی کرمنل کیسز جو ڈائریکٹ ایویڈنس وہ تو ان کے خلاف وہی 4 ہیں. ٹھیک ہے، باقی سارے کیسز میں، حتیٰ کہ 9 تاریخ کے کیسز میں بھی وہ صرف بطور بیٹر ہیں. اب ان کی نہ وہاں اریسٹ ہو رہی ہے، کچھ کیسز میں وہ آن بیل ہیں، انٹرم بیل ہیں، کچھ میں بیل کنفرم ہو گئے، لیکن زیادہ مقدمات میں وہ انٹرم بیل پر ہیں. ٹھیک ہے، اریسٹ ڈیسیژن جو ہے یہ اگر کسی نے لینا ہوتا تو یہ کب کے لے چکے ہوتے. اس کے لیے اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں ایگزیکٹو کی، وہ کیا ہے میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا
क्योंकि उसके साथ काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज भी एंगेज हैं। कब इन्हें पकड़ते हैं, कब प्रोसिक्यूट करते हैं, ये इंटेलिजेंट प्रेफरेंस किसी और की होगी। बिल्कुल ठीक है, और वही समझ गए टाइमिंग नहीं तय करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक। प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक मकसद में कि पार्टी को डिसफंक्शनल कर दिया जाए, इसमें एग्जेक्टिव इस वक्त कामयाब है कि पार्टी को इस वक्त कम्प्लीटली डिसफंक्शनल कर दिया गया है। अब उसके असरात आने वाले इंतखाबात में क्या मुरतब होंगे, ये सब ये बातें इस चीज़ डिस्फंक्शन पे जो आप बार बार कह रहे हैं ना, डिसफंक्शन ये सब वो क्या अपना बोया काट रहे हैं? हालांकि उनकी जब सपोर्ट थी तो हमने देखा कि वो कैसी सपोर्ट थी। नहीं, वो तो अब By भी all means। नहीं, अब भी टेस्ट हो सकती है। जी। अगर पार्टी को किसी भी शक्ल में एक मखसूस शख्सियत डिस्क्वालीफाई हो जाए, कॉन्विक्ट हो जाए, उसको एक तरफ रख दे, तस्लीम कर लें कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए, कॉन्विक्ट भी हो गए। ठीक है, लेकिन अगर जमात को किसी भी शक्ल में, मैं कहता हूँ इस जमात के नाम की बजाय किसी और शक्ल में भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त मिली तो इनका वोट बैंक दोबारा एक्टिवेट होगा, पार्टी की रिवाइवल हो जाएगी। ठीक अगर है। इन्हें पॉलिटिकल स्पेस मिली, स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो बाहर हो, और ये भी कहा जा रहा है कि वो नहीं चाहते, मतलब उनके जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो नहीं चाहते कि वो बाहर हो। तो इतना स्पेकुलेट किया जा रहा है कि बाकायदा ये भी नहीं, कहा जा रहा है नवाज उन्हें- शरीफ साहब चाहते हैं कि वो राब्ता करें उनसे, और जरदारी साहब उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। यानी ये जो पॉलिटिकल पावर्स हैं ये इकट्ठी होना चाहती हैं। ऐसी खबरें भी अपनी जगह पर हवा में मौजूद हैं। जनरल साहब मैं एक बात कर दूं, जी। अगर वो मखसूस जमात इंतखाबी अमल का हिस्सा ही नहीं होगी तो फिर तो खेल इन्हीं के दरमियान में है। हाँ, लेकिन वो अगर चाहते हैं ना कि चलें फेस सेविंग के लिए रहे तो सही, कुछ ना कुछ तो नहीं, रहे फिर ना वो बीच बड़ी में। खतरनाक बात। आज भी आपको बता दूं, अगर वो अपने नाम से और अपने सिंबल से पार्टी पॉलिटिक्स में रहे, बेशक उनका लीडर कैंडिडेट भी ना बन सका, तब भी वो पंजाब में और केपी में एक थ्रेट के तौर पे रहेंगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बड़ी डेंजरस होती है। एक बार आप लोगों को पोलिंग स्टेशन तक जाने की इजाजत दे दें ठीक है। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन मिल ठीक जाए है। तो फिर जनरल साहब preference नहीं रोकी जा इलेक्शन की सकती। तारीख आ रही है। वैसे हमें आप ऑफ कैम बहुत कुछ बताते रहते हैं ब्रेक के दौरान भी। इलेक्शन की तारीख आ रही है ईद के बाद? जी नहीं, मेरा ख्याल है नहीं आ रही। ये जो भी अतर बात कर रहे थे, डॉक्टर अतर के भी अलजेब्रा फिजिक्स की, ये दोनों साल हो जाती हैं, और ये दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। इनके जो भी क्वेश्चन साल हो जाती हैं, हो जाती रही हैं, नहीं भी हो जाएंगी, और ये मुसलमानों की इजाजत है दोनों सब्जेक्ट। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान बहुत पीछे रह गए। हमारी सियासत पता नहीं कहाँ घूमी हुई है। हम पता नहीं किस सियासत में कहाँ के फंसे हुए हैं। पाकिस्तान उस एक ऐसे दलदल में फंस गया है, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा। और ये तब तक नहीं निकले पाया जैसे मैंने पहली बहस की थी, जब तक हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं होगी हमारी। और वो थिंकिंग हमारी, ये इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरे कितने कैंडिडेट है तो तेरे कितने कैंडिडेट है, तो मैं ये कर लांगा तो मैं वो कर लांगा। नहीं होगा इससे काम, अच्छा, इससे काम नहीं होगा। हमारी सियासत आज भी सीढ़ियों की मोहताज है। वो सीढ़ियां देख रही है, किसके पास कौन सी सीढ़ी है, वो किस सीढ़ी पे चढ़ के कहां तक पहुंच सकता है। वो मसाइल है हमारी सियासत के। उनकी चूंकि जो ग्राउंड, जो ग्रास रूट लेवल पे ना तो हमने उसको डेवलप होने दिया। लोकल बॉडीज के थ्रू अगर आते लोग, ट्रेन भी होते, समझ भी होती, अवाम भी उस लिहाज से सोचते, वो तो हमारे पास है नहीं है। हम लोकल बॉडीज को भी इम्पोज करते हैं जब खुद इलेक्शन में आ जाते हैं, जिसके नतीजे में चंद एक शख्सियात के अलावा हर पार्टी के पास मसाइल होते हैं। अब नून लीग क्या तो रही है, नए चेहरे लेके आएगी। नून लीग के पास नए चेहरे बहुत कम होंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी वो अपने पुराने चेहरों पर ही निसार करेंगे जो उनके टेस्टेड हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान है कि क्या वो अपने मुल्क, अपनी ही पार्टी में एक खानदान की इजारादारी पे खुश हैं इस बात पे। और अगर आप इस पार्टी को थोड़ा सा वहां पे अगर अपना जो है, जो कर्सिव टैक्टिक्स है, उसको रोका जा सके, तो आप देखिएगा कि पीस पार्टी सिंध के अंदरूनी, सिंध में भी मार खा जाएगी इसमें। अच्छा। क्योंकि हम अपने लोगों को कोई क्रेडिट देने को तैयार है ही नहीं हम लोग। हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लोग अब इतने वो क्या कहते हैं, वो उनकी सोच बहुत आगे निकल चुकी हुई है। इसलिए हमारी सियासत को जब तक हम अपने टाइम के साथ नहीं आएंगे, अपने मुल्क के जो बेसिक इश्यूज हैं उनके साथ अपने आप हम मिला के उनके सोल्यूशन के लिए बात नहीं करेंगे, ये जो विजुअल जो हम ऑप्टिक्स लेके आ जाते हैं, कभी एक सड़क होगी तो कभी एक लैपटॉप खोलेगा, इससे हम आगे निकलेंगे तो बात बनेगी। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान में जिसका बेहतर भी कह रहे थे, जब तक आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, देखिए मुल्क कभी टॉप क्लास के लोगों पर नहीं चलता, ओलिगार्की मुल्क नहीं चलाती।
بالکل ٹھیک ہے ملک جنید چلاتے ہیں، صاحب. اچھا ملک چلانے والے جہاں بھی آپ دیکھ لیجیے جی وہ بس مڈل کلاس لوور مڈل کلاس لوگ چلاتے ہیں. جنید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں فرسودہ خیالات بدلنے ہوں گے اگر ہم بہرحال وقت پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. نیر صاحب آپ سے بھی معذرت، لیکن آپ سب کو میں عید مبارک کہوں گی اور عوام سے بھی یہ کہوں گی کہ اس سوچ سے قطع نظر کہ کھال اترے گی یا قربانی مقبول ہوگی. آپ سب کو سنو فیملی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.